अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे यूट्यूब ऑफिशियल पेज शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो लोग नए आ रहे हैं उनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा जो इतने सारे नायाब लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। माशाल्लाह से एकदम व्यूज़ बढ़ गए, खुशी की बात है। लेकिन देखते हैं कि आज की एपी पे व्यूज़ रहते हैं कि नहीं रहते। वो सिर्फ बदर और हैज़ल के लिए थे या फिर सारे के सारे नावल के लिए हैं, तो बस आज ये चेक करेंगे। आज की एपी में इतना कुछ तो नहीं है, लेकिन जितना मैं लिख सकी हूँ लिखा है। इंशाल्लाह कल मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं तमकिन ज़रहान स्पेशल दूँ। अभी फ़िलहाल हम जल्दी से चलते हैं एपी की तरफ। और वो नायाब लोग जो आए हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बदर हैज़ल को इतनी मोहब्बत देने के लिए, और बाकी लोगों को भी आप इतनी ही मोहब्बत दीजिएगा। और इसी तरह से आगे जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड हैं उन पर भी इसी तरह से अच्छे अच्छे व्यूज़ आते रहें ताकि मेरा दिल थोड़ा बाग बाग हो जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं उस तरह से आज एपी नहीं लिख पाई, उसके लिए माजरत हुआ हूँ। मैं पहले ही मैं जानती हूँ आज आप थोड़े से मायूस होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही कल मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कुछ अच्छा सा लिख सकूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वापस से इंजॉय कर पाएँ एपी को। लेकिन आज की एपी भी मज़े की है। उसमें 2 कपल हैं जिनका मैंने लिखा हुआ है, 2 नहीं बल्कि 3 है। और उसके अलावा तमकिन लोगों की मेहंदी भी है, मतलब कुछ हिस्सा है मेहंदी का, पूरी मेहंदी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी हम चलते हैं जल्दी से और एपी को करते हैं स्टार्ट। सज़ाए इश्क एपी नंबर 176, रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। तमकिन ज़रहान मेहंदी स्पेशल। दामीर कहाँ है? दावर कमरे में आया तो दामीर नहीं था, जबकि दहीम और मलही सो चुके थे और महर खिड़की के सामने खड़ी फ़ोन पर बात कर रही थी। उसने अभी तक चेंज नहीं किया था। दावर के लबों पर उसे देखते मुस्कुराहट गहरी हुई, मगर दामीर कहाँ था? उसने आते आहिस्तगी से उसे पीछे से बाहों में भरा। जी बड़ी अम्मी, अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह कल बात होगी। दावर ने झुकते उसकी गर्दन को चूमते उसके गिर्द हसार बनाया तो महर मुस्कुराई। अलविदा ही कलमात कहते उसने फ़ोन बंद किया। तो दावर ने पूछा अपने शरारती बेटे का। वो तमकिन के पास है। वही सो गया तो तमकिन कहती नींद खराब होगी, मेरे पास ही रहने दें। मगर वो उसे तंग करेगा नहीं करता। तमकिन से बहुत गहरी दोस्ती हो गई है आपके शरारती बेटे की। फूफियों के पास वैसे ही ज़्यादा खुश रहता है वो। मैंने उसे कहा है वैसे अगर रोए या तंग करे तो मुझे दे जाए। हम दहीम और मलीह भी सो गए। जी सो गए, खेल कूद के थक गए थे तो जल्दी सो गए। वो उसे आगाह करने लगी, तो यकीनन तुम भी थक गई होगी। शादी के फंक्शन में थकावट तो हो ही जाती है। वो उसकी बात पर बिना गौर किए बोली, तो फिर तुम्हारी थकन को दूर करना फ़र्ज़ हुआ मुझ पर। वो उसके कान के करीब मदम सरगोशी में बोला तो महक ठटकी अब की बार। जी नहीं, वो मुस्कुराहट दबाती बोली। दावर, वो सिसकी अब की बार। जब दावर ने उसके बाल हटाते अकब से गर्दन पर बाइट किया तो। दावर, क्या कर रहे हैं? बच्चे हैं रूम में। जानम अपनी वाइफ की थकन खुद में समेटने की तैयारी। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। ओके तो फिर आए। दावर चौंका उसकी बात पर। वो कब से इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी। महर मुस्कुराहट दबाती उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ी, जबकि अब वो चौंका और उसी लिए बेड के बजाय ड्रेसिंग रूम की तरफ क्यों बढ़ी थी। मेरी थकन को समेटना चाहते थे ना आप? मैं आराम करती हूँ, आप ये सारी पैकिंग कर दें। कल सबके साथ हमें तमकिन के ससुराल जाना है ना।
مہر نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو داور کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے۔ مہر، اس نے شوقی نظروں سے اسے دیکھا۔ جی علی، وہ اتنی محبت سے بولی کہ اس نے آئی برو چکائی۔ تم مجھ سے یہ کام کرواؤ گی اب؟ وہ حیرت سے گویا ہوا۔ بالکل، وہ آنکھیں جھپکتی شرارت سے کہتی، جویلری اتارتے رکھنے لگی۔ بیٹی کی خواہش کسے ہے؟ تو ایک اور کے آنے کے بعد میں اکیلی کیسے ان سب کو سنبھالوں گی؟ بس پھر آج سے آپ کی ٹریننگ شروع، ایسی بات ہے؟ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے بولا، تو پہلے بیٹی کو لانے کا بندوبست کرتے ہیں، پھر ٹریننگ کی تیاری، پکا؟ وہ اسے اچانک کہتے باہوں میں اٹھا گیا۔ علی، مہر چیخی۔ وہ بیٹی کا کہتے خود ہی پھنس گئی تھی۔ جی جانے علی۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹاتے، اپنے کوٹ کو اتارتے، صوفے پر اچھالتے، قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ علی، دہیم لوگ ہیں کمرے میں، مہر نے جھکی پلکوں سے مناتے کہا۔ وہ آج بھی 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اس کا حل بھی ہے جان، کہتے داور نے سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی جو کمرے میں بکھری تھی اسے بھی گل کرتے، مہر کی کمر میں ہاتھ ڈالتے، کروٹ لیتے، مہر کو خود اپنے سینے پر منتقل کرتے، اس کے بکھرے بال سمیٹتے، اس کی زپ پر ہاتھ رکھا۔ مہر کو گہرے اندھیرے میں اپنی شرٹ کی زپ کوٹ کے کھلنے کی آواز آئی۔ علی، وہ اس کی قمیض کو مٹھی میں دبوچ گئی، جبکہ مکمل کھلی زپ سے اسے اپنی کمر پر داور کے ہاتھ کا سرکتا لمس محسوس کرتے وہ اس کے سینے پر چہرہ رکھ گئی۔ اس کے بے پاک لمس پر اسے اپنی شرٹ کندھوں سے ڈھلکتی محسوس ہوئی۔ جہاں اب داور نے اس کے کندھوں پر لب رکھتے دانتوں سے دباؤ ڈالا تو مہر کے لبوں سے سسکی نکلی۔ داور کروٹ بدلتے اسے بیڈ پر منتقل کرتے، اس کے لبوں پر جھکتے انہیں اپنی گرفت میں لے گیا، ہولے ہولے اس کے نازک پنکھڑیوں کا رس پیتے، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں انہیل کرنے لگا۔ مہر کا سانس پھولنے لگا تھا جب وہ پیچھے ہٹتے اس کی گردن پر جھکتے، اس کی بیوٹی بون پر محبت بھری مہر ثبت کرتے، اس کی گہرائیوں میں اترا۔ مہر اس کا بے پاک شدت بھرا لمس محسوس کرتی، مچلتے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے ناخنوں سے خراشیاں ڈال گئی۔ داور نے اس کی نازک کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے شکنجے میں جھگڑتے تکیے سے لگاتے ایک شدت بھری گستاخی کی تو مہر چیخی، داور، اب بلیوں کی طرح مجھ معصوم شوہر پر تشدد کرو گی تو جوابی کارروائی بھی تو ہوگی نا؟ اس نے اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا تو مہر نے اندھیرے میں ہی اسے گھورا۔ جانم، اس اندھیرے میں بھی مجھے اپنے ان گہرے سمندروں میں غرق کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ جانتا تھا مہر اسے اندھیرے میں بھی غصے سے گھور رہی ہوگی۔ وہ شرارت سے کہتے جھکتے اس کے لبوں پر دوبارہ اپنی دسترس میں لے گیا، جبکہ اس کی نازک انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے انہیں تکیہ پر لے جاتے، لاک کرتے، خود اس کی گردن پر جھک کر اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ اس بار مجھے ایک پیاری سی بیٹی چاہیے جو تمہاری طرح کی ہو، اس کی آنکھیں تم پر ہو، جو تمہارا عکس ہو۔ داور اس کے لبوں کو چھوتے، اس کی روح میں اترتے، اپنا عکس اس پر گہرا کرتے، اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے اپنی خواہش اسے یاد کروانے لگا۔ مہر مسکرائی، جانتی تھی اسے بیٹی کا کتنا شوق تھا۔ ارمغان بھائی جب بھی حرم کے ساتھ حویلی آتے تو داور کی خواہش اور شدت اختیار کر جاتی، یہ تو خدا کے ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی جو ابھی تک اس کی خواہش ادھوری تھی۔ مہر نے سچے دل سے دعا کی دل میں کہ داور کی خواہش اللہ تعالیٰ جلدی پوری کر دیں۔ داور نے مہر کے گرد قائم کردہ حصار کو تنگ کیا تو وہ اس کے ساتھ آ لگی۔ ویسے داور، ایک بات پوچھوں؟ جانب تمہیں کل سے ضرورت پیش آنے لگی اجازت کی؟ مہر مسکرائی۔
آپ کو بیٹیاں اتنی کیوں کر پسند ہیں؟ کچھ لوگ تو چاہتے کہ ان کے گھر بیٹی کی پیدائش نہ ہو۔ داور مسکرایا اس کی بات پر۔ وہ لوگ پاگل ہوتے ہیں جو رحمت سے منہ موڑتے ہیں، اس کی قدر نہیں کرتے۔ قرآن کریم حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے والے شخص کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت بہترین انداز میں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کی پرورش پر جتنے فضائل بیان فرماتے ہیں، بیٹے کی پیدائش پر اس قدر بیان نہیں فرمائے۔ بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمت کے بارے میں کبھی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت سے نوازیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے 5 کر دیتا ہے۔ لڑکیوں کو کمتر سمجھنا زمانہ جاہلیت کے کافروں کا عمل تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی پیدا ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سارے خاندان اور افراد بیٹی کے پیدا ہونے پر صد مہری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خاص خوشی و مسرت کا اظہار نہیں کرتے، جبکہ اگر لڑکے کی خبر دی جائے تو فرحت شادمانی میں ان کا دل جھومنے لگتا ہے اور گھروں میں خوشیوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اسی بات کی بیچ کنی کی ہے، اسی جذبے کی فقیر کی ہے۔ پیدائش چاہے لڑکی کی ہو یا لڑکے کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں اور فسردہ حالات کے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے بیٹی کی پیدائش پر دل سے خوشی کا اظہار کر کے متابع رسول کا ثبوت دے تاکہ معاشرے سے اس گندی سوچ کا خاتمہ ہو۔ حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور وہ ان کے متحد بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے، ان کے حقوق ادا کرے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں، اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص پر لڑکیوں کی پرورش اور دیکھ بھال کی ذمہ داری ہو اور وہ اس کو صبر و تحمل سے انجام دے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ لڑکیوں کی شریعت اسلامیہ کے مطابق تعلیم و تربیت کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات فضیلت حاصل ہوں گی: دوزخ سے نجات، جنت کا حصول، معیت رسول۔ اسی طرح بہن کا مقام ہے، بہن بھی بیٹی کی طرح ہوتی ہے۔ بہن کے تمام تر حقوق ہیں جو اسلام بیٹی کو دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے سکی بہن اور رضاعی بہنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا درس دیا ہے۔ تو کیا تم نہیں چاہتی ہماری بیٹی ہو؟ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ میری دلی خواہش ہے ہمارے گھر میں پھر سے بیٹی ہو، جیسے پہلے حرمت، حریم، انشرہ، امروزیہ، حذافہ ہیں۔ ایسے میں چاہتا ہوں ہماری بھی بیٹیاں ہوں، یا کم سے کم ایک بیٹی، جس سے دائم تعمیر ملک کو عورت کی عزت کرنا آئے۔ وہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھتے آنکھیں جھکا لیں، اس کی عزت ویسے کریں جیسے اپنی بہن کی، انہیں قدر ہو۔ بیٹی انمول ہوتی ہے،
اور آپ کی اس بہترین سوچ پر میری دلی خواہش ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جلد بیٹی کی رحمت سے نوازے اور ہر مرد کی سوچ آپ جیسی کرے، اور والدین کی بھی، جو بیٹے بیٹی میں فرق کرتے ہیں، بظاہر چھوٹی سی چیز یا خواہش یا جگہ میں ہی ہو، دعوت نے مہر کے بالوں پر لب رکھے جبکہ وہ آنکھیں موند گئی، خدا کا شکر ادا کرتے جس نے اسے اتنا اعلیٰ اور بہتر سوچ والا شوہر عطا کیا تھا۔ زرناب نے ایک نظر حالی حال کو دیکھا، کوئی نہیں تھا آج اس کے ساتھ۔ زرحان باہر لان دیکھ رہا تھا سجنے والا، جبکہ واسق زیدی نیچے اپنے والد والے کمرے میں رکے تھے۔ یاشا کمرے میں تھی اس وقت، وہ اکیلی تنہا بیٹھی تھی، کوئی نہیں تھا۔ وہ قائلہ کے ساتھ سبھی کو دیکھ کر آئی تھی، جسے جتنا تنہا کیا تھا۔ وہ سب کے بیچ تھی اور وہ تنہا۔ خدا نے انسان کو رشتے دیے اپنے بعد سہارے کے لیے، جن میں ماں باپ کے بعد بہن بھائی سہارا ہوتے، سکھ دکھ بانٹنے کا، خوشی غمی میں شریک ہونے کا، مگر آج وہ اکیلی تھی۔ بہن کو اس نے اپنے حسد کی آگ میں جلا دیا، باقی رشتوں کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا۔ آج وہ اکیلی تھی، خوشیوں بھرا ماحول تھا، بیٹی کی شادی تھی، مگر لگ ہی نہیں رہا تھا شادی والا گھر۔ وہ لوگ بہت کچھ دیر پہلے گھر پہنچے تھے۔ یاشا تھکن کی وجہ سے سونے چلی گئی، جبکہ زرحان خود دیکھ رہا تھا سب۔ وہ اکیلی حال کو دیکھ رہی تھی۔ ملازمہ کچن میں تھی۔ زرناب نے گہرا سانس بھرتے سر صوفے کی پشت پر رکھا تو ایک آنسو لڑکھڑاتے اس کی آنکھ سے نکلا۔ اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی جنت گنوا چکی تھی۔ خدا سے یہی دعا کرو کہ وہ تمہیں خوبصورت شکل دے یا نہ دے، مگر خوبصورت نصیب دے، اور جب تمہیں خوبصورت نصیب مل جائے تو اس پر اپنا شکر ادا کرنے والا بنائے، نہ کہ غرور و تکبر کا مجسمہ بنا دے۔ زرناب کو خدا نے ایک بہترین ہمسفر عطا کیا، ہر چیز اس کا مقدر بنا دی، اولاد کی نعمت دی، مگر اپنے اندر کی آگ میں اس نے ہر چیز کو جلا دیا، جس کے باعث آج ہر رشتہ ہوتے بھی وہ تنہا تھی۔ بدر نے اس کا حنا سے سجا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ اس نے بہت گھنی مہندی لگوائی تھی، کہنیوں سے اوپر تک، اور رنگ بھی گہرا آیا تھا۔ بڑے ہوئے نیلز پر لگا نیل پینٹ کچھ بدر کے سینے پر اور کچھ تکیے پر بکھرے بال۔ بدر نے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے نرمی سے چومتے رچی حنا کی مہک کو سانسوں میں اپنے اندر اتارا، اور اس کے بالوں پر لب رکھنے کے بعد خود بھی آنکھیں موند گیا۔ یہ لڑکی اس کے سانسوں کی طرح بسنے لگی تھی اس کی روح میں۔ ہیزل نے صبح آنکھ کھولی تو خود کو بدر کی باہوں میں مقید پایا۔ بدر پر نگاہ پڑتے ہی اس کے چہرے پر خون سمٹ آیا۔ کل رات کے حسین پل، اس کی شدتیں، اس کا سلگتا لمس، اس کی ورفتگی، اس کی محبت، ہر چیز ایک خوبصورت خواب تھی۔ وہ اتنا کیئرنگ محبت کرنے والا تھا کہ وہ خود پر جتنا رشک کرتی کم تھا۔ وہ اسے دیکھتی گئی، دل میں گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ اسے جاگتے اتنی فرصت سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ترتیب سے سیٹ بال بکھرے ہوئے تھے، ماتھے پر پڑی رہنے والی تیوریاں اس وقت غائب تھیں، کانچ سی سبز آنکھیں اس وقت بند تھی، ستواں اٹھی ہوئی ناک۔ ہیزل کی نظریں نیچے سرکیں، اس کی گھری مونچھوں سے ہوتی اس کے گلابی لبوں پر آئی۔ اس کے لب لڑکیوں کی طرح پنک تھے جو گواہ تھے اس کے ہر طرح کے نشے سے پاک ہونے کے۔ اس نے لبوں کو دیکھتے ساتھ اس کے چہرے کی سرخی میں اضافہ ہو گیا۔ اپنے لبوں کے ساتھ ساتھ پورے بدن پر اس کا بخشا ہر لمس
جیسے تازہ ہو گیا۔ ہیزل کے اندر برقی سی لہر دوڑ گئی، سنسناہٹ سی پیدا ہوئی، اس کی نظریں دوبارہ بھٹکیں۔ وہ اوندے منہ سویا ہوا تھا، اسے تنگ گھیرے میں لیے اس کے مفصل نمایاں ہو رہے تھے۔ بنا شرٹ اس سے ہوتی ہیزل کی نظر خود پر گئی اور چہرہ شرم و حیا سے گلناری ہو گیا۔ وہ اس کی شرٹ میں تھی، ہاف سلیوز جو بدر کے پھولے ہوئے مسل سے چپکے ہوتے۔ جو بازو اسے ٹائٹ تھے وہ ہیزل کو اتنے کھلے تھے کہ پیچھے ہوتے کندھوں تک آتے سلیولیس لگ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ بدر کے چہرے کی طرف دیکھا، دل سے بے اختیار ماشاء اللہ کے ساتھ الحمدللہ نکلا۔ وہ اتنا وجیہہ اور شاندار مرد اس کی قسمت میں لکھا تھا اللہ میاں نے۔ اس نے بے اختیاری سے ہاتھ اٹھاتے بدر کی گھنی مونچھوں کو چھوا، جن کی سرسراہٹ اور چبھن اسے ابھی تک محسوس ہو رہی تھی۔ دل نے ایک خواہش کی انہیں چھونے کی۔ اس نے ہاتھ سے آہستہ سے انہیں چھوا۔ جان اپنی ان حرکتوں سے صبح صبح مجھے مت بہکانا، ورنہ میری شدتیں صبح صبح سہن نہیں کر پاؤ گی، بدر نے بند آنکھوں سے کہا۔ تو ہیزل کا سانس اٹک گیا تھا۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟ جبکہ بدر نے آنکھیں کھولیں اور ہیزل کی حیرت کی زیادتی سے بڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کے سوال پر میں اٹھا ہوا تھا، مگر سوچا میری جان اتنی فرصت اور محبت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے تو اسے دیکھنے اور سراہنے کا موقع دیا جائے۔ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو ہیزل کی پلکیں شرم سے جھک گئیں۔ وہ چہرے پر فوراً بلینکٹ کھینچتے منہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ بدر کا زندگی سے بھرپور قہقہ بے ساختہ تھا۔ جان اب میرا کوئی قصور نہیں، اب جو ہوگا اس میں۔ بدر وہ سٹ پٹا گئی جب وہ کمبل میں گھستے بولا تو نہیں اب کوئی نہیں جانم بدر آج تمکن کی مہندی ہے۔ اس نے یاد دلایا۔ ہاں ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ میں منائی اس کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی سے۔ جانم تم نے سٹیج تیار کرنا ہے؟ نہیں مہندی کا کھانا بنانا ہے۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر تم صبح کے 5 بجے کیسے لیٹ ہو گئی؟ ہیزل نے اب سمجھتے مسکراہٹ دبائی۔ بدر نماز کا وقت نکل جائے گا، وہ مدھم سا بولی تو بدر ہٹا۔ جاؤ ہیزل پیکنگ کر لو، ہم اسی وقت نکلیں گے۔ بدر نے خود سپرے کرتے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ وہ تیار ہو چکی تھی، ابھی بدر کے کہنے پر کپڑے نکالنے لگی۔ آپ کے کون کون سے کپڑے رکھوں؟ اس کی بات پر بدر اس کی طرف بڑھا اور اسے بتانے لگا۔ رات سبھی لیٹ ہو گئے تھے، ولیمہ سے آتے ہوئے تو برہان لوگ زیدی حویلی نہ جا سکے۔ انجشا نے رات ہی ساری پیکنگ کر لی۔ تھکاوٹ کے باوجود انہیں اب صبح صبح نکلنا تھا۔ آج زرخان اور تمکن کی مہندی تھی۔ ہو گئی تیاری؟ نسا نے انجشا اور برہان کو آتے دیکھ کہا۔ جی چلو پہلے جلدی سے ناشتہ کرو سب۔ یاشا اور تمکن تو رات جلدی ہی نکل گئے تھے، جبکہ برہان لوگوں نے کچھ دیر بعد جانا تھا، مگر پھر گھر آنے کے بعد وہ لوگ لیٹ ہو گئے تو نہ جا سکے۔ افنان بھی آ گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہداد اور نمش بھی آ گئے۔ اماں سائی ہم بھی برہان لوگوں کے ساتھ ہی نکلیں گے، شہداد نے ماں کو اطلاع دی۔ تم سب نہیں ہم بھی، بدر کی آواز پر سبھی نے دیکھا جہاں سے بدر اور ہیزل آ رہے تھے۔ ارے دلہا میاں آپ کچھ لیٹ آ جائیے گا، ہم سب دیکھ لیں گے۔ سب اب 2 دن کے دلہا سے کام کرواتے تھوڑی اچھے لگیں گے، افنان نے مسکراتے کہا تو وہ ہنسا۔ دلہا تھا ہوں نہیں، اب زرحان ہے، سو اب میں شادی کی تیاریاں کروا سکتا ہوں، بائی ہوں، فرض ہے میرا۔ یہ بھی ہے۔ اور پھر سبھی ناشتے کے بعد حویلی کے لیے نکل گئے تھے، سوائے بڑوں کے اور تمکن کے۔ 7 بجے کے قریب وہ لوگ زیدی حویلی پہنچ گئے، جہاں پر حویلی کو سجایا جا رہا تھا۔
زرحان خود ہی سب دیکھ رہا تھا۔ ارے دلہا میاں ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دو، جانتے ہیں تمہیں بہت خوشی ہے جس لیے تم شاید رات بھر سوئے بھی نہیں۔ شہداد شہداد کی بات پر زرحان چونکتے پلٹا تو مسکرا اٹھا سبھی کو دیکھتے۔ دلہا میاں اب آپ دلہا ہونے کا پیریڈ انجوائے کریں، ہم سب دیکھ لیں گے باقی سب۔ اکرما نے آتے اس سے گلے ملتے کہا تو زرحان مسکرایا۔ زرحان کا برہان کے سوا ماں کی طرف سے کوئی نہیں تھا، مگر کچھ دور کے رشتہ دار تھے نانی کے جن سے شادی وغیرہ پر ملنا ملانا ہو جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے زرناب اور یاشا بھی انہی کے بیٹے کی شادی پر گئی تھیں۔ کسے تلاش کیا جا رہا؟ ہیزل اور انجشا نے اسے کسی کو متلاشی نظروں سے دیکھتے دیکھ کہا تو وہ ہنسا۔ وہ کیا ہے، تمکن کا آپ سے پردہ ہے سو وہ نہیں آئی، ابھی شام میں آئے گی سبھی کے ساتھ۔ انجشا کی بات پر وہ مسکراہٹ دبا گیا، مطلب اس کی بے چینی سبھی نوٹ کر رہے تھے۔ شگفتہ بھی آپ سبھی کا سامان اندر کمروں میں شفٹ کر دیں، ساتھ فردوس کو لگا لیں۔ جی یاشا بچے کیسے ہو سب؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ انجشا کو اچھا نہ لگا تو زرناب کے گلے ملی، جبکہ برہان کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ بنا ملے اٹھ گیا۔ جو وہ کر چکی تھی اسے نارمل ہونے کا ڈھونگ نہیں ہو سکتا تھا۔ زرناب وہ عورت تھی جس نے اس کا بچپن چھین لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا باپ مرا، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر تھا آج جہاں وہ شاید کبھی نہ ہوتا، مگر اسے معاف نہیں کر سکتا تھا۔ مگر وہ زرناب زیدی کے کیے کی سزا باسک زیدی زرخان یا یاشا کو نہیں دے سکتا تھا۔ اس کا اٹھنا سبھی نے نوٹ کیا تھا مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ ہمیں اب باہر کا کام دیکھنا چاہیے۔ عفنان اٹھ گیا، بلکہ سبھی لڑکے باہر نکل گئے۔ کیسی ہے میری پیاری سی بھابھی جانو؟ یاشا تمکن کے ساتھ لگی۔ وہ لوگ ابھی پہنچے تھے۔ تمکن نے بڑی سی چادر میں خود کو چھپایا ہوا تھا، سمیت چہرے کے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سر؟ الحمدللہ۔ زرحان نے ایک نظر تمکن کو دیکھا جو آنکھیں جھکا گئی۔ کیسی ہے میری بچی؟ باسق زیدی نے تمکن کو ساتھ لگاتے سر پر بوسہ دیتے پوچھا۔ الحمدللہ تایا جان۔ زرناب بھی نیچے آئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو زرناب؟ ٹھیک۔ السلام علیکم۔ تمکن نے ساس کو سلام کیا تو زرناب نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر لب رکھتے دعا دی۔ خوش و آباد رہو دونوں۔ سبھی مسکرائے تھے۔ آج پہلی بار وہ تمکن سے اچھے سے ملی تھی۔ یہ بدلاؤ اپنے بیٹے کی وجہ سے تھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ۔ یاشا تمکن کا ہاتھ تھامے اوپر اپنے ساتھ لے گئی۔ فردوس سبھی کا سامان اندر رکھ دو۔ جی مالکن۔ جبکہ شگفتہ سب کے لیے چائے پانی کا بندوبست کرنے لگی۔ کائلہ کی آنکھیں نم ہو رہی تھی بار بار۔ کئی سالوں پہلے اسے اس گھر میں نہ رہنے دیا گیا، بہو نہ مانا گیا۔ آج اس کی بیٹی جو اسی گھر کا خون تھی، حصہ تھی، وہ بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہو کے روپ میں آئی تھی۔ کئی یادیں جو وقت کے ساتھ ساتھ دھندلی ہو گئی تھیں وہ تازہ ہونے لگیں۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ انجشا نے ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو کائلہ نے آنسو صاف کیے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں۔ پھر یہ آنسو کیوں؟ جانتی ہو انجشا، یہ آنسو خوشی کے ہیں کہ دکھ کے، میں نہیں خود بھی جانتی۔ اس گھر میں مجھے بہزاد لایا مگر مجھے نکال دیا گیا۔ بہزاد کی زندگی میں کبھی اس گھر میں نہ آ پائی، جب بھی آئی ذلیل کیا گیا، رسوا ہوئی، نکالی گئی۔ بہزاد کی زندگی میں بھی اور اس کے بعد بھی۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں بہزاد کا کمرہ کون سا ہے، کہاں ہے۔ اس کی اس گھر سے یادیں جڑی ہیں مگر میرا اس گھر سے ایسا کوئی تعلق نہیں۔ کہنے کو یہ میرا سسرال تھا مگر میں کبھی اس حویلی کی بہو نہیں بن پائی۔ آج میں اس حویلی میں موجود ہوں تو میرے پاس حق نہیں، نہ بہزاد کی بیوہ کا، نہ اس حویلی کی بہو کا۔ میں اس کی زندگی میں نہ اس حویلی کی بہو بن پائی نہ اس کے بعد۔ برہان نے مٹھیاں سختی سے بند کی تھیں۔ اپنی ماں کی تکلیف پر وہ کسی کام سے اندر آیا تھا مگر کائلہ کے الفاظ پر رک گیا۔ وہ دونوں اپنے دھیان میں کھڑی تھیں، برہان کو دیکھ نہ سکیں۔ اس کی اس عورت سے نفرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ برہان خاموشی سے پلٹ گیا۔
آپ بہزاد انکل کا روم دیکھیں گی؟ انجشا نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا تو قائلہ زخمی سی ہنسی بہزاد کا کمرہ، وہ اس کو کبھی اپنا کمرہ نہ کہہ سکی جہاں بہزاد کی بے شمار یادیں تھیں۔ کس حق سے؟ انجشا میرے پاس اب حق نہیں اس کمرے میں جانے کا۔ کس نے کہا نور آپ کے پاس حق نہیں؟ التمش شاہ کی آواز پر دونوں چونکتے پلٹیں۔ بہزاد کی ہر یاد پر آپ کا آج بھی ویسے ہی حق ہے نور۔ میں نے پہلے دن یہ بات واضح کی تھی کہ کبھی میں آپ کی اور بہزاد کی محبت کے درمیان نہیں آؤں گا۔ ہمارا رشتہ الگ ہے جبکہ بہزاد سے آپ کا رشتہ الگ تھا۔ ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے مجھ سے میرے سے جڑے ہر رشتے کو سچے دل سے نبھایا ہے۔ تو پھر میں کیوں آؤں آپ کے رشتے کے درمیان؟ بہزاد آج بھی موجود ہے ہماری یادوں میں، ہمارے دلوں میں، اور رہے گا۔ کچھ لوگ انمول ہوتے ہیں ہماری زندگیوں میں، انہیں بھولا یا بلایا نہیں جا سکتا۔ آپ جائیں، بہزاد کی بہت ساری یادیں ہوں گی یہاں جن پر آپ کا اور بچوں کا پورا حق ہے۔ تمکن کا، برہان کا، اپنے باپ کی یادوں کو جینے کا۔ تمکن کو بہزاد کی ان یادوں سے ملائیں تاکہ وہ جان سکے کہ اس کا باپ کتنے اچھے دل کا مالک انسان تھا جسے کسی کی بری نظر ہم سے جدا کر گئی۔ التمش شاہ کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی اپنے جگری دوست کو یاد کرتے۔ انجشا قائلہ کو لیے اوپر آئی۔ اسے یاشا نے بتایا تھا کہ یہ بہزاد چاچو کا کمرہ تھا۔ انجشا نے بند دروازے کو کھولا تو وہ ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا گیا۔ اندر نیم اندھیرا تھا۔ انجشا وہیں رک گئی جبکہ قائلہ نے قدم بڑھایا۔ اس کے آنسو گر رہے تھے جبکہ قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ انجشا آنسو صاف کرتی وہاں سے پلٹ گئی۔ یہ قائلہ اور بہزاد کا وقت تھا جسے وہ اکٹھے جی نہ پائے تو کیا ہوا؟ اس کی خوشبو آج بھی قائلہ کو ہوا کے جھونکے کے ساتھ اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وقت بدل گیا تھا، حالات بدل گئے، رشتے بدل گئے، مگر بدلی نہ تو دلوں میں لوح کی مانند جلدی عشق کی شمع۔ قائلہ نے بہزاد کے کمرے کی دیواروں کو چھوا تو دل میں سکون اترا، زخموں پر مرہم لگا جو سالوں سے رشتے تھے۔ قائلہ، بہزاد۔ قائلہ نے بند آنکھیں کی تو سماعت میں بہزاد کی آواز گونجی، ایسا لگا ابھی آس پاس ہو۔ قائلہ کے لبوں سے اس کا نام پھسلا۔ محبت سچی ہو تو آگ کی بھٹی سے جل کر عشق کی منازل طے کر ہی جاتی ہے۔ بہزاد کی تصویریں دیواروں پر آویزاں تھی۔ قائلہ اس کی تصویر اٹھاتے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ التمش نے اسے اجازت دیتے آزاد کیا تھا۔ وہ بے شک بہزاد سے عشق کرتی تھی مگر التمش سے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ انمول تھا۔ ان گزرے سالوں میں التمش نے اسے بے جا محبت دی تھی، بنا کسی غرض کے، بنا اس چاہ کے کہ وہ اسے پلٹ کر محبت دے۔ اسے عزت دی، مان دیا۔ اس کی زندگی میں جو دو مرد آئے دونوں نے ہی اسے بے انتہا محبت دی تھی۔ ایک نے اسے عشق کرنا سکھایا تو دوسرے نے وفا کرنا۔ وفا تو بہزاد نے بھی کی مگر زرناب کی حسد کی آگ اس کی وفا کے دھاگے کو جلاتے کمزور کر گئی۔ جسے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے کھینچا تو ٹوٹ گیا مگر دونوں پھر بھی اپنے اپنے حصے کا عشق نبھا گئے۔ بہزاد نے اسے کچھ کہنے سے بہتر اپنی جان دینا سمجھا جبکہ قائلہ نے ساری زندگی بہزاد کے عشق کی شمع کو دل میں جلائے رکھا۔ کچھ دیر رونے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا۔ قائلہ نے اپنی چادر کے پلو سے بہزاد کی ہر تصویر کو صاف کیا۔ جہاں کچھ میں وہ مسکرا رہا تھا تو کہیں سنجیدہ تھا مگر اس کی آنکھیں پھر بھی مسکراتی تھیں، اور یہی فرق تھا بہزاد اور برہان کی آنکھوں میں۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، نمش کے پوچھنے پر انجشا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو تیاری شروع کرنی چاہیے۔ ہاں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ مہندی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، حویلی سے سبھی کی آمد ہو چکی تھی، تمکن بھی آ چکی تھی۔ یاشا اسے سیدھے اوپر اس کے کمرے میں لے گئی جو اس کے لیے یاشا نے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ تیار کروایا تھا۔ یاشا نے اپنی نگرانی میں صبح سے سبھی کے کمرے تیار کیے تھے۔ ارے یاشا، تھک جاؤ گی، آرام کر لو۔
अंजशा ने अपनी छोटी सी प्यारी सी नंद से कहा, जिसके चेहरे पर पसीने के कतरे उभरे हुए थे। सीढ़ियों पर उसका ये कोई 5वां चक्कर था। क्या करूं, मेरा दिल भंगड़े डाल रहा। मेरी भाभी आ रही घर, वो मुस्कुराती बोली तो सभी हंस दी। शाम होने लगी थी, बाहर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। लड़कियां भी सभी तैयार होने लगीं। लगता है हैज़ल बदर भाई के ख्यालों में गुम है। अरहा ने हैज़ल को अकेले मुस्कुराते देख अचानक कहा तो उसने पहले तो नासमझी से देखा और फिर उसका चेहरा सुर्ख हुआ। ऐसी कोई बात नहीं। सोचो सोचो, कोई पाबंदी थोड़ी है शोहर को सोचने पर। अंजशा ने उसके कंधे पर बाजू रखते कहा, आप मुझे छोड़ें, बुरहान लाला का बताएं। ये सही कहा हैज़ल। अरहा ने पाल्टी बदली। अरे हैज़ल, तुम यहाँ हो, तुम्हें हादिया आंटी बुला रही। फरियाल ने आते कहा, मैं आती हूँ। अम्मा सही आपने बुलाया? अरे हाँ, इधर आओ मेरे साथ। बदर के कपड़े प्रेस किए मैंने करने? हैज़ल, मैं जानती थी लड़की, तुम अब उसकी बीवी हो, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखोगी। बदर ने कपड़े चेंज करने होंगे, जाओ उसके कपड़े प्रेस करो, उसकी बाकी ज़रूरत की इश्तिहा निकाल कर रखो। तुम बीवी हो उसकी, ये काम अब तुम्हारे हैं। शादी का घर है ये, और अपनी हवेली नहीं। यहाँ मुलाजमा से कहूँगी, जाओ, बदर अभी कमरे में गया है, उसने चेंज करना होगा। हैज़ल जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ी। बदर कमरे में नहीं था, बाथ से शॉवर की आवाज़ आ रही थी। हैज़ल जल्दी से बैग की तरफ बढ़ी, उसने पैकिंग नहीं खोली थी। बदर का बैग खोलते, उसके कपड़े निकालते, बेड पर रखे, सारे ही प्रेस थे। मगर फिर भी एक बार और सिलवटें निकाल देती हूँ। वो इस्त्री देखने लगी। अलमारी खोली तो इस्त्री स्टैंड और इस्त्री दोनों मिल गए। बदर कौन से पहनेंगे, ये ठीक रहेंगे, उसने ऑफ वाइट कपड़े निकालते खुद से कहा और इस्त्री करने लगी। बदर जो नहा कर निकला था उसे काम करते देख हैरत में मुब्तला हुआ। ये हैज़ल ही थी क्या? ये सूरज कहाँ से निकला था? वो हैज़ल के पीछे आते उसकी कमर में बाजू डालते बोला तो वो हंसने लगी। सूरज ठीक अपनी जगह से तुलू हुआ था और गरूब भी। वो तो मैं देख रहा हूँ, जाए चेंज करे, मुझे रेडी भी होना है। बदर उसके गाल को छूते पीछे हो गया। हैज़ल जानती थी अगर कुछ देर और रुकी तो यकीनन लेट हो जाएगी। बदर की तमाम चीज़ें निकाल कर रख चुकी थी, इसलिए अपने कपड़े उठाती बदर के आने से पहले ऊपर चली गई। मेरी तमकू को किसी की नज़र ना लगे। हैज़ल ने तैयार हुई तमकिन के गाल पर प्यार करते उसे दबा दी, ऐसे ही खुशो आबाद रहने की। हल्दी रंग शरारे में हम रंग शर्ट पर पिंक दुपट्टा, बालों की मांग निकालते फूलों का बना मांग टीका सेट किए, बालों को लोज कर्ल किए, कानों के अलावा कलाइयों में गजरे पहने, लाइट मेकअप के साथ वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। जबकि बाकियों ने पिंक शरारों के साथ हल्दी रंग दुपट्टे ले रहे थे रखे थे। आज फिर सबकी ड्रेसिंग एक जैसी थी। वो शर्माई घबराई सी बहुत प्यारी लग रही थी। जल्दी करें, मेरी प्यारी सी भाभी को ले भी आएं नीचे। याशा से इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। सभी मुस्कुराने लगी और फिर वो तमकिन को दुपट्टे के साए में बाहर लाई, मगर उसके चेहरे पर भी घूंघट था, लाइट ग्रीन कलर के दुपट्टे का। दूसरी तरफ जरहान ने वाइट शलवार कमीज़ पर ग्रे ग्रीन हल्के रंग का कोट पहना हुआ था। तमकिन को देखते वो उठा था अपनी जगह से। अरे दुल्हा मियाँ, आपकी बेचैनी हम जानते हैं, ऐसे ब्याह तो मत करें। तमकिन को करीब आ लेने दे, फिर उठिएगा। अकरमा की टांग खींचने पर जरहान हजिल हुआ। कोई सोख कमीना मरा था जब अकरमा की पैदाइश किसी को नहीं छोड़ता था। माशाल्लाह। जरहान ने दांत पीसे जरहान ने दांत पीसते सोचा, माशाल्लाह। जबकि जरहान के बराह रास्त कहने पर तमकिन की पलकें लरज़ उठी, हथेलियाँ नम हुईं, दिल की धड़कनों में इंतशार बरपा था। अंजशा, बुरहान रस्म शुरू करो। जरनाब के अल्फाज पर सभी ठटके थे। लेकिन आंटी, आप बड़ी हैं हमसे, अंजशा ने जरनाब से कहा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे की खुशियों पर कोई भी गहरा साया पड़े। जरनाब ने बात समेटी।
انجشا نے ساس کو دیکھا۔ انجشا، خوشیوں بری رسم ہے، میں نہیں چاہتی میرے بکھرے رشتوں والی کا سایہ پڑے جس نے خود اپنے ہاتھوں سے سب برباد کر دیا۔ زرناب، ہر کسی کی اپنی قسمت ہوتی ہے، کسی کا کسی پر سایہ نہیں ہوتا، جو جس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ تم زرحان کی ماں ہو، رسم کرو بیٹے کی، اسے دوا دو جن کی دونوں بچوں کو ضرورت ہے۔ زرناب کی آنکھوں سے آنسو گرا کائلہ کی اعلیٰ ظرفی پر۔ وہ ایک عظیم عورت تھی، خوش رہو آباد رہو، پہلی بار کسی کو دعا دی تھی۔ زرناب کے بعد سبھی نے باری باری رسم کی تھی۔ تمکن کو مہندی لگنے لگی تھی۔ تمکن کھاؤ، ہیزل نے نوالا، اسے کھلایا، سچی پیٹ بھر گیا ہے میرا۔ ہیزل خود اپنے ہاتھوں سے تمکن کو کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ باقی سبھی باہر ہونے والی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ مہندی تو لگی ہوئی تھی سبھی کو، ہیزل کی مہندی بھی گہری تھی، صرف تمکن کو ہی لگنی تھی۔ گاؤں کی عورتیں جا چکی تھیں، صبح فجر کے وقت نکلنا ہے یہاں سے۔ تمکن تم آرام کرو اب بچے۔ نسا نے اس کی مہندی پر ماشاءاللہ کہتے اسے ہدایت کی۔ ہیزل، تمکن کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی تائی سائیں۔ ہیزل تمکن کو کمرے میں چھوڑ کر خود چلی گئی تھی۔ اسے بھی تو فنکشن دیکھنا تھا، اپنی مہندی پر بھی وہ سب مس ہو گیا تھا۔ تمکن چونکی آواز پر جاری ہے۔ سو گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی۔ میں جانتی ہوں آپ لوگ تھوڑے مایوس ہوں گے تمکن اور زرحان کو لے کر، تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ ایپی 2 پارٹس میں ہے، تو انشاءاللہ میں کل پوری کوشش کروں گی ایپی آپ لوگوں کو مل جائے۔ تب تک آپ لوگ ایسا کریں، جا کے ایپی کو انجوائے کریں، ریڈ کریں۔ فی الحال اس ٹائم تک تو آپ ریڈ کر چکے ہوں گے، تبھی میری باتیں سن رہے ہوں گے۔ اور میں دیکھنا چاہتی تھی دراصل کہ بھائی یہ جو اتنے سارے ماشاءاللہ سے لوگ آئے تھے دیکھنے کے لیے، ویوز آئے ہیں، وہ صرف بدر لوگوں کے لیے تھے یا سبھی پر آتے ہیں؟ تو جیسے آج اس کے ویوز ہوں گے انشاءاللہ کل ویسے ہی ایپی آپ لوگوں کو ملے گی۔ سو بھی آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا زیادہ ایپی کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ویوز آتے ہیں۔ سو اسی حساب سے انشاءاللہ میں کل لکھوں گی، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ میں کل ایپی ضرور دوں۔ سو بھی مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔